गर्मी की हिद्दत से दहकता लाल भूखा चेहरा लिए पसीने से शराबोर जिस्म इसने जूं ही दहलीज पर कदम रखा, हलक कड़वाहट से भर गया। सामने खुले दरवाजे से अम्मा पंखा झलती नजर आई। लाइट नहीं है अम्मा? इसने अंदर आते ही पूछा। अरे लाइट होती तो क्या मैं पंखा झल रही होती? कमबख्तमारी सुबह से गई हुई है। इसे बेइख्तियार सर अजहर की गाड़ी का एयर कंडीशन याद आ गया। जब वो ऑफिस से निकल रही थी, सर ने लिफ्ट दी थी। इसके लाख मना करने के बावजूद जब सर ने बहुत इसरार किया तो इसे बैठना ही पड़ा। गाड़ी में बैठते ही इसे ऐसा लगा जन्नत में आ गई हो। बाहर बहुत शदीद गर्मी और गाड़ी ठंडी ठार, गर्मी और हबस का निशान तक नहीं। इन्हीं सोचों में गुम पता नहीं चला कि घर आ गया। उतर जाए मोहतरमा, आपका घर आ गया है। जी जी सर, वो चौंकी। सॉरी, मुझे पता नहीं चला था सर। कोई बात नहीं, सर ने कहते हुए गाड़ी आगे बढ़ाई। घर में बस इशरत और अम्मी ही थीं। अब्बू जवानी में ही चल बसे थे। रिश्तेदार थे ही नहीं और दूर परे के थे भी सही तो कभी किसी ने खबर ही नहीं ली। अब्बू की वफ़ात के बाद अम्मी ने बहुत मुश्किल से सिलाई कढ़ाई करके घर चलाया और इशरत को पढ़ाया लिखाया। दिन रात सिलाई का काम करके अम्मा की नज़र बहुत कमज़ोर हो गई थी, इसलिए इशरत को जॉब करना ही पड़ी। नहीं तो अम्मा इसकी जॉब के खिलाफ थीं और जल्द इसकी शादी कर देना चाहती थीं। इशरत ने हमेशा गुर्बत ही देखी। अम्मा की सिलाई से घर का खर्चा और इसकी पढ़ाई का खर्चा चलता था। हाथ हमेशा से तंग रहा। बेहद जाजिब नज़र, नकूश की हामिल इशरत शुरू से ही ऊंचे ख्वाब देखती थी। इसे गुर्बत अच्छी नहीं लगती थी। वो हमेशा बड़ी गाड़ी, बंगला, ढेर सारा पैसा, ऐसे ही ख्वाब देखती थी और इसका आइडियल अमीर कबीर था। वो किसी बहुत ही अमीर आदमी से शादी करना चाहती थी ताकि वो ऐशो आराम से जिंदगी बसर कर सके। आज भी अम्मा से इसी बात पर इसकी तकरार हो गई। इशरत, आखिर सिकंदर में क्या बुराई है बेटा? पड़ोस में रहते हैं, बरसों से शनासाई है, बहुत अच्छा लड़का है, अपना कमाता है तो खुश रहेगी। इशरत बेटी, मेरी जिंदगी का तो कोई भरोसा नहीं। अम्मा तुम क्या चाहती हो? घुट घुट कर जिंदगी जीऊं, हर चीज के लिए तरसती रहूं? मुझे नहीं करनी शादी इस दिहाड़ीदार से। मैं तो उससे शादी करूंगी जिसके पास बहुत पैसा होगा, जिसके पास बड़ी सी गाड़ी होगी, बंगला होगा, बैंक बैलेंस होगा। अम्मा दुआ कर मेरे ख्वाब पूरे हो जाएं। इसने इल्तिजाई नज़रों से अपनी माँ को देखा। अम्मा को इशरत की यही बातें बहुत परेशान करती थीं। पता नहीं इशरत की ये जिद कहाँ ले जाती है इसे। मिलता तो वही है जो इंसान के मुकद्दर में होता है, और मुकद्दर को मानने वाले हमेशा खुश और मुतमईन रहते हैं। अम्मा ने इसका हाथ पकड़कर इसे साथ बिठा लिया और प्यार से इसको समझाने लगी। इशरत बेटी, सिकंदर अच्छा लड़का है, तुझे पसंद करता है। फिर हो सकता है कि तेरे नसीब से इसके भाग जाग जाएं और जो तू ख्वाब देखती है वो भी सच हो जाएं। अम्मा प्लीज़, मुझे नहीं पता, बस मैं सिकंदर से शादी नहीं कर सकती और आप अब इसका जिक्र मेरे सामने नहीं करना। ये कहकर वो ऑफिस चली गई। अम्मा पीछे इसके अच्छे नसीब की दुआएं करती रही। मौसम शदीद मस्ताना हो रहा था। सरसराती हल्की सी खुनकी भरी हुई थी हवा में। अटकलियां करते हुए बादल, कितना दिलनशीन मौसम था। इसने भरपूर अंगड़ाई ली। दफातन नज़र बराबर की मुंडेर के उस पार जाकर ठहरी। दिल एक बार धड़कने लगा। लबों को मुस्कुराहट ने छुआ तो आंखें खुद ब खुद जगमगाने लगीं। वो बेनियाजी से कागज़ों पर झुकी कुछ लिखने में मसरूफ़ थी। वो महू होकर इसे तकता गया। नज़रों की हिद्दत से वो चौंकी। पलट कर देखा, हलक कड़वाहट से भर गया। नज़रों का तसादम पाकर पल भरकर वो दोबारा कागज़ों पर झुक गई। असर की नमाज के बाद छत पर आ गई थी। मौसम अच्छा था, कमरे में दम घुट रहा था। पता होता सिकंदर छत पर है तो वो कभी न आती। यही सोचते हुए इसने नफरत से हंकारा भरा। सुनो तो सिकंदर, इसने इसको पुकारा मगर इसकी हालत में ज़रा फर्क न आया। कचा कचा करके रह गया। सिकंदर ने इसे इतनी ज़ोर से पुकारा कि वो उछल पड़ी। पथरीली नज़रें इस पर जमाए कुछ सोच कर उठी और मुंडेर के करीब चली आई। सिकंदर का दिल बहकने लगा। वो स्पॉट तासुर लिए खड़ी थी। क्यों, क्या बात है? ऐसे क्यों देख रहे हो? शर्म नहीं आती किसी के घर में झांकते हुए? फिर कभी मुझे ऐसे आवाज़ नहीं देना, समझे घटिया फितरत लोग। हाँ? सिकंदर की मुस्कुराहट होंठों में गुम हुई। वो इतनी तलख कलामी की तवक्का नहीं कर रहा था। इशरत इतनी बदतमीज़ी से बोलेगी इसको पता नहीं था।
وہ جب بھی اس طرح بات کرتی سکندر اگنور کر دیتا یا پھر مذاق سمجھ کر ٹال دیتا، مگر آج سکندر کو لگا کہ وہ سنجیدہ ہے، اس کی ذات کے پرخچے اڑاتی۔ تمیز سے بات کرو میڈم، تم سمجھتی کیا ہو خود کو؟ اور ایسی میں نے کیا بات کر دی جو میں گھٹیا فطرت لگا تم کو؟ تمیز اور تم سے؟ ہاں تم ہو کیا جو میں تم سے تمیز سے بات کروں؟ اتنا کسی انسان کو نہ گراؤ کہ خود نظریں اٹھانے کے قابل نہ رہو۔ وہ آہستہ سے کہتا نظروں سے اوجھل ہو گیا، پھر وہ معجزہ ہو گیا جس کے خواب وہ برسوں سے دیکھتی آ رہی تھی۔ اسد اس کے باس کا بیٹا تھا۔ باس کو ہارٹ اٹیک کی وجہ سے ڈاکٹر نے آرام بتایا تو اس کی جگہ اس کے بیٹے نے آفس سنبھال لیا۔ اسد امیر ماں باپ کی بگڑی ہوئی اولاد، گھومنا پھرنا، نشہ، شراب، کلب، یہ سب اس کے مشاغل تھے۔ اسے عشرت پہلے دن ہی اچھی لگی۔ آہستہ آہستہ نزدیکیاں بڑھنے لگیں۔ عشرت کو پیسے کا لاکھ شوق، صحیح، مگر وہ ایک مہذب اور شریف لڑکی تھی اور اس نے کبھی کوئی غلط قدم نہیں اٹھایا تھا۔ اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے اسد بھی یہ بات جان گیا تھا، تبھی اس نے عشرت پر محبت کا جال پھینکا اور وہ نہ سمجھ لڑکی اس کی چالاکی نہ سمجھ سکی۔ دوستی اب کافی حد تک بڑھ چکی تھی، ساتھ آفس میں چائے پینا، گھنٹوں بے مقصد باتیں کرنا، کبھی بہت اصرار کر کے اس کو ساتھ لے جانا، گھومنا پھرنا۔ عشرت کو اسد کا ساتھ اچھا لگنے لگا، دوستی بڑھ کر محبت تک آ چکی تھی۔ اب وہ کھلے عام عشرت سے اظہار محبت کرتا، قیمتی تحائف دیتا، اس کی مہربانیاں بڑھنے لگیں اور تکلفات بھی۔ اسد مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ تم کب اپنے ممی پاپا کو لے کر آ رہے ہو رشتے کے لیے؟ ڈارلنگ تمہیں تو پتہ ہے نا کہ پاپا کی طبیعت ٹھیک نہیں، جب ٹھیک ہو جائیں گے تو میں بات کروں گا، تم فکر نہ کرو۔ اچھا سنو، آج رات کا کھانا ساتھ کھائیں گے، میں تمہیں پک کر لوں گا گھر سے۔ نہیں اسد، میں رات کو گھر سے باہر نہیں جا سکتی، اماں اجازت نہیں دیں گی، اور پھر محلے والے وہ کیا سوچیں گے کہ اتنی رات کو گھر سے باہر، وہ بھی اکیلی۔ نہیں نہیں، میں نہیں آ سکتی۔ کیا مسئلہ ہے یار، میں تنگ آ گیا ہوں، یہ کیسی دوستی ہے، کیسی محبت؟ کبھی تم اکیلی آفس نہیں بیٹھ سکتی، کبھی تم باہر نہیں جا سکتی۔ اتنا شوق ہے تو پھر گھر بیٹھو، جاب کس لیے کر رہی ہو؟ اس نے کال منتقل کر دی۔ وہ بے بسی سے موبائل دیکھتی رہی۔ جب سے عشرت اور اسد کی دوستی ہوئی وہ چھت پر بہت کم آتی تھی۔ سکندر کا جب سے دل ٹوٹا تھا چھت کا رخ کرنا بھی بھول گیا تھا، مگر عشرت کو اس بات سے کیا فرق پڑنا تھا، اس کا دھیان ہی کہاں تھا۔ آج کل تو وہ بس اسد کے خوابوں میں گم تھی، بس وہ تو ہوا میں اڑان بھرتی پھر رہی تھی، مست آزاد پنچھی کی طرح۔ خواب بھلا پورے بھی ہوتے ہیں، اسے یقین نہ تھا۔ وہ غلابی ہو جاتی تھی، اس کے تصور میں اسد کا سراپا لہراتا تو دل کے تار چھڑ جاتے۔ رات بدلنے لگی تھی، موسم بہار ٹھہر گیا تھا اس کے دل کے آنگن میں۔ اس روز آفس سے واپسی پر سکندر سے سامنا ہو گیا۔ اس نے کرنی کترا کر گزرنا چاہا، پھر کچھ سوچ کر ٹھہر گیا۔ نیکسٹ سے تیار آنکھوں میں خوب کاجل لگائے، ہونٹوں پر مسکان سجائے وہ سیدھی دل میں اتر رہی تھی۔ اس کے دل کا بوجھ مزید بڑھ گیا۔ کیسی ہو؟ اس نے بغور سر تا پیر جائزہ لیا۔ کتنی خوش اور آسودہ نظر آ رہی تھی۔ وہ ایک مخلص بندہ تھا، دل سے اس کی خوشیوں کا متمنی۔ خوش ہوں، عشرت نے مسکرا کر جواب دیا۔ سکندر کی آنکھوں میں مرچیں سی بھر گئیں، تاہم آہستگی سے دل کی گہرائیوں سے دعا تھی، سدا خوشی رہو، آمین۔ کیسے ہو سکندر؟ اب کی بار عشرت نے پوچھا۔ بہت کمزور ہو گئے ہو، کام کیسا چل رہا ہے تمہارا؟ اچھا جا رہا ہے کام، وہ کہتا کنی کترا ہو گیا۔ مزید عشرت کا سامنا کرنے کا حوصلہ نہیں تھا۔ اس کے لبوں پر کسی اور کے نام کی مسکراہٹ کہاں گوارا تھی۔ وہ کئی بار عشرت کو اسد کی گاڑی سے اترتا دیکھ چکا تھا۔ ایک بار اس نے عشرت کو ہوٹل سے اسد کے ساتھ باہر نکلتے دیکھا، بس اس دن سے ہی چھن سے اس کے سورے سپنے ٹوٹ گئے۔ عشرت کے ساتھ دیکھے گئے سارے خواب چکنا چور ہو گئے تھے۔ 3 دن ہو گئے اسد آفس نہیں آیا۔ اب ان کے پاپا بھی ٹھیک ہو گئے تھے، آفس آنے لگے۔ عشرت کا دن نہیں لگتا تھا، اصل اسد کے بنا اسے آفس ویران لگتا تھا۔ اس نے پوچھنے کے لیے کال ملائی، آگے سے کال دوسری لائن پر مصروف تھی۔ کافی دیر انتظار کے بعد اس نے دوبارہ کال ملائی، آگے سے کال ریسیو کر لی گئی۔ ہیلو اسد، کہاں ہو یار، آفس کیوں نہیں آتے؟
عشرت، پاپا نے دوسرے آفس میں میری ڈیوٹی لگا دی ہے، اس لیے اور بزی ہو گیا ہوں۔ تم بہت یاد آتی ہو، چلو آج مل کر لنچ کرتے ہیں۔ اوکے ٹھیک ہے، تم تیار رہنا، میں پک کر لوں گا، اللہ حافظ۔ یہ کہہ کر کال منتقل کر دی گئی۔ ویٹر کے جاتے ہی اس نے بات شروع کر دی۔ اسد، تم کب اپنے ممی پاپا کو بھیج رہے ہو؟ اماں کو بہت جلدی ہے میری شادی کرنے کی۔ یار پاپا کو منانا بہت مشکل ہے، تمہارے اور میرے سٹیٹس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ گویا اس نے اسے اس کی اوقات بتائی تھی۔ وہ دل ہی دل میں بہت شرمندہ ہوئی۔ ارے تم کیوں فکر کر رہی ہو، میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ اس نے عشرت کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا۔ عشرت کو ایک دم بہت عجیب لگا، مگر وہ خاموشی سے اپنے ہاتھ پر اس کا ہاتھ تکنے لگی۔ آج کل اسد کی بےتابیاں بڑھتی جا رہی تھیں، گویا کہ اس نے پیسے، عیش و عشرت کے خواب دیکھے تھے، مگر وہ ایک شریف لڑکی تھی۔ اسے اسد کی مہربانیاں بہت عجیب لگتیں۔ شادی سے پہلے اتنا زیادہ قریب آنا اسے گوارا نہیں تھا۔ اسد نے ایک دو بار حد سے گزرنے کی کوشش بھی کی تھی، مگر عشرت نے اسے روک دیا تھا۔ مگر اب روکنا بھی ممکن نہیں لگ رہا تھا، اس لیے وہ چاہتی تھی کہ جلد شادی ہو جائے۔ شام کو عصر کی نماز پڑھ کر وہ چھت پر آ گئی۔ اسد کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ اس کی کال آ گئی۔ ہیلو، کیسی ہو؟ ٹھیک ہوں، تم کیسے ہو؟ جلدی سے تیار ہو جاؤ، میں تمہیں لینے آ رہا ہوں۔ مگر اس ٹائم کیوں، کہاں جانا ہے؟ اف، ایک تو تم سوال بہت کرتی ہو۔ مجھے نہیں پتا، تم بس جلدی سے تیار ہو جاؤ، مجھے تم سے شادی کے بارے میں بات کرنی ہے، اور ایک سرپرائز بھی ہے۔ وہ شادی کا نام سن کر بہت خوش ہو گئی۔ کیا تم نے پاپا سے بات کر لی ہے؟ ملو گی تو پھر بتاؤں گا، جلدی سے باہر آؤ، میں انتظار کر رہا ہوں۔ وہ نیچے آئی۔ امی نماز پڑھ کر وظیفے پڑھ رہی تھیں۔ امی، میں اپنی ایک سہیلی کے گھر جا رہی ہوں، کچھ دیر تک آ جاؤں گی۔ مگر بیٹی، یہ کون سا ٹائم ہے باہر جانے کا؟ امی، دوسری گلی میں تو ہے اس کا گھر، آ جاؤں گی۔ یہ کہہ کر وہ اپنے روم میں آ گئی۔ اگلی زندگی میں اسد کا ساتھ اور اس سے زیادہ اس کی دولت، عیش، عشرت، اس کے خواب سب سچے ہونے جا رہے تھے۔ انسان کی ناکام زندگی کی ابتدا تبھی ہوتی ہے جب وہ اوقات سے بڑھ کر خواب سجاتا ہے، اور خواب سے جانا برا نہیں، بس خوابوں میں رہنا برا ہے۔ خواب پورے ہونے کی شرط رکھنا برا ہے۔ آئیڈیل کچھ نہیں ہوا کرتے، ڈھیر ساری مادی اشیاء اور ظاہری وجوہات مل کر پیکر تراشتی ہیں، جو مٹی کے گھروندے یا شیشے کے گلدان کی طرح ہوتے ہیں، اور انہی کی طرح ٹوٹتا بھی ہے۔ پھر بہت دکھ ہوتا ہے۔ ریڈ کلر کی شرٹ، دوپٹہ اور وائٹ ٹراؤزر میں ہلکا میک اپ چہرے پر خوشی سے وہ جگمگا رہی تھی۔ اسد نے اسے پک کیا، وہ سیدھے ہوٹل چلے گئے۔ اسد، روم کیوں لیا ہے تم نے ہوٹل میں؟ ارے میری پیاری عشرت، میں اپنی زندگی کی حسین پلاننگ بنا کسی انٹرفیئر کے کرنا چاہتا ہوں۔ شادی کے بارے میں بھی بات کرنی ہے۔ تمہیں اعتبار نہیں مجھ پہ کیا؟ ایسی بات نہیں ہے اسد، تم پر اعتبار ہے، مگر کچھ نہیں۔ چلو روم میں چل کر سب باتیں کر لینا۔ وہ اس کی بات کا یقین کر کے اس کے ساتھ روم میں چلی آئی۔ کافی دیر تک باتیں ہوتی رہیں۔ محبوب منت کرے، عمر جذباتی ہو تو ظاہر ہے قدم بہک جاتے ہیں۔ تنہائی میں مرد عورت اکیلے ہوں تو تیسرا شیطان ہمراہ ہوتا ہے، اور ایسا ہی ہوا۔ محبت کا پیارا جذبہ ہوس پر آ کر ختم ہو گیا۔ اس درندے نے بات یہاں ختم نہیں کی، اپنے دوست کو پلاننگ کے تحت یہاں بلوا لیا۔ عشرت کمرے میں اسد کے دوست کو دیکھ کر گھبرا گئی۔ اسد، یہ کون ہے؟ یار یہ میرا دوست ہے، تم اس کو خوش کر دو، یہ تم کو خوش کر دے گا۔ عشرت کے ہوش اڑ گئے۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ جس سے اس نے اتنی محبت کی وہ اتنا بڑا دھوکہ دے گا۔ بغیرت گھٹیا انسان، میں تم کو زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ اس نے اسد کا گریبان پکڑ کر چلانا شروع کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی زوردار تھپڑ اسد نے اس کے گال پر رسیو کیا اور بیڈ پر پٹخ دیا۔ بغیرت میں نہیں، تم ہو۔ اوقات کیا ہے تمہاری؟ قیمتی تحائف لینا جانتی ہو، گھومنا پھرنا تم کو برا نہیں لگا، یہ سب برا لگنے لگا۔ زیادہ شریف بیوی نہ بن، قیمت لے اور چلتی بن۔ اچھا یار، میں جا رہا ہوں، اب تو جان۔ اور یہ اسد اپنے دوست سے مخاطب تھا۔ ابھی وہ بات کر ہی رہا تھا کہ عشرت نے دروازہ کھلا ہونے کی وجہ سے باہر دوڑ لگا دی۔ پکڑنے کے لیے پیچھے بھاگے، مگر ہوٹل میں رش ہونے کی وجہ سے ان کو وہیں رکنا پڑا۔ وہ اس لڑکی کی وجہ سے کسی مصیبت میں نہیں پڑنا چاہتے تھے۔ اسد نے سوچا کہ وہ اسے پیسے دے کر چپ کروا دے گا، کیونکہ اس نے دیکھ لیا تھا کہ عشرت امیر ہونا چاہتی تھی، مگر وہ یہ نہیں سوچ سکا کہ وہ نادان لڑکی تھی پر بد کردار نہیں۔ نہ جانے وہ کیسے گھر پہنچی تھی۔ جب اسے ہوش آیا تو اس کی ماں اس کے سرہانے بیٹھی رو رہی تھی۔
ہوش میں آنے کے بعد عشرت نے جب ماں کو روتے دیکھا تو وہ بھی بے تحاشا رونے لگی۔ ماں نے اس کو بہت مشکل سے چپ کروایا۔ بیٹی نہ رو، اور یہ بتا کہ تیرا ایکسیڈنٹ کیسے ہوا؟ تم تو اپنی دوست کے گھر گئی تھی نا، تو روڈ پر کیسے پہنچ گئی؟ پھر اسے یاد آیا کہ بھاگتے بھاگتے وہ کسی کار سے ٹکرائی تھی اور کار والا اسے ہسپتال لے گیا تھا۔ پھر ماں اور سکندر کو اطلاع ملنے پر وہ دونوں اس کو ہسپتال سے گھر لے آئے۔ انسان جب گرتا ہے منہ کے بل گرتا ہے، اور اتنے زور سے گرتا ہے کہ ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے۔ اسے احساس بھی نہیں ہوتا، اور پھر احساس تب ہوتا ہے جب درد حد سے زیادہ ہو جاتا ہے۔ پھر وہ بلبلاتا ہے، تڑپتا ہے، پر ہاتھ کچھ بھی نہیں آتا، تہی دست رہ جاتا ہے۔ یہ انسان کے کرتوت ہیں جو اسے گریہ گزاری اور آہ و بکا کے قابل نہیں چھوڑتے۔ وہ پتھر کی طرح ساکت بیٹھی تھی، کیا زور کی ٹھوکر لگی تھی۔ ماں نے دکھ، تعصب اور شدید ترین بے بسی سے اس کا چہرہ دیکھا۔ اس واقعے کو کئی دن ہو گئے، چوٹ کافی حد تک ٹھیک ہو گئی تھی، مگر اندر کی چوٹ کا زخم تازہ تھا۔ بہت درد اور تکلیف دیر پا تھی۔ اماں اس کے ویران چہرے سے دل میں کئی بار سوچ چکی تھی اور پوچھا بھی، مگر عشرت نے کچھ نہیں بتایا۔ وہ اب زیادہ تر کمرے میں یا پھر صحن میں بیٹھی خالی ہاتھوں کو گھورتی رہتی تھی۔ آج بھی اماں نے زبردستی نہلا کر سر میں کنگھی کی، گیلے بال سکھانے کے لیے چھوڑ دیے۔ عشرت اسے چونک کر دیکھا تو سامنے سکندر کھڑا تھا۔ اب کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ اور ایکسیڈنٹ تو ہو جاتے ہیں نا، شکر کرو کوئی ہڈی نہیں ٹوٹی، دیکھو کیسی اجڑی حالت بنا لی ہے تم نے۔ اب وہ کیا بتاتی کہ کس قدر اذیت سے گزر رہی تھی۔ وہ تو شکر ہے کہ ایکسیڈنٹ میں عزت رکھ لی، ورنہ وہ جس طرح اجڑی تھی، ہوٹل سے کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہتی۔ آنکھوں میں بے اختیار آنسو آ گئے۔ وہ اٹھ کر کمرے میں آ گئی۔ آج اسے شدت سے احساس ہو رہا تھا کہ وہ سیراب کے پیچھے بھاگتی رہی تھی۔ سچی محبت کرنے والے تو مادی چیزوں کی پرواہ نہیں کیا کرتے۔ اس کو احساس ہو گیا تھا کہ سکندر اس سے سچی محبت کرتا تھا، مگر اس نے خود اپنے ہاتھوں اپنی خوشیاں برباد کر لی تھیں۔ اب وہ چاہتے ہوئے بھی سکندر کی محبت کا جواب محبت سے نہیں دے سکتی تھی، کیونکہ وہ نادان ضرور تھی مگر دھوکے باز ہرگز نہیں تھی۔ ہم سفر اگر محبت کرنے والا ہو تو زندگی کا کٹھن سفر بھی سہل ہو جاتا ہے، لیکن ناعاقبت اندیش یہ بات نہیں سمجھتے، مال و متاع کی لالچ میں سچی محبت کرنے والوں کو کھو دیتے ہیں۔